वालेकुम। आज हमारा जो चैप्टर है वो है बाब 13 और हम आज जायज़ा लेंगे इस्लाम का मुआशी निज़ाम। हम सभी ये बात जानते हैं कि इस्लाम एक मुकम्मल बाज़ाब्ता हयात है। इसने ज़िंदगी दीन फितरत है। इसने ज़िंदगी जीने के लिए बहुत से जो है कवानीन बताए हैं। हम अल्लाह ताला ने इंसान को एक दूसरे का मोहताज बनाया है, इंसान को एक दूसरे पर डिपेंडेंट बनाया है, इंसान को एक दूसरे के लिए हाकिम और महकूम बनाया है, एक दूसरे की ज़रूरियात के लिए एक दूसरे पर डिपेंड करने की तरगीब दी है। इसीलिए जो आज के साइंटिस्ट हैं वो जो इंसान है उसे मुआशी जानवर या सोशल एनिमल भी कहते हैं, क्योंकि हमें तालीम व तरबियत हो, सेहत आमा हो, खुराक की कमी बेशी हो, इन सब के लिए एक दूसरे पर डिपेंड करना बहुत ज़रूरी है। और जब हम इन चीज़ों के लिए एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं तो एक निज़ाम कायम हो जाता है। उस निज़ाम को चलाने के लिए इस्लाम ने एक तरीका बताया है, और इसके अलावा जब दुनिया के अंदर बहुत सारे मुफक्किरीन और दूसरे दूसरे लोग आए जिन्होंने जैसे जब ईसाइयत थी उनके निज़ाम अलग थे, जब इसी तरीके से जब जैसे जैसे तरगीब होती गई निज़ाम अलग अलग होते गए। इस वक्त जो दो तीन निज़ाम गर्दिश कर रहे हैं, एक सरमायादारी का निज़ाम है, एक सोशलिज़म का निज़ाम है और एक इस्लामी निज़ाम है। इस्लामी निज़ाम एक मुकम्मल बाज़ाब्ता हयात तमाम तर चीज़ों को कंपाइल करके हमें देता है कि हमें किस तरीके से एक दूसरे का ख़याल भी रखना है, एक दूसरे की ज़रूरियात का भी ख़याल रखना है और इस मुआशरे को भी तरक्की देनी है। जबकि हमें ये नज़र आता है क्योंकि इस्लाम का मुआशी निज़ाम बनाने वाला रब करीम है जिसको हर तरह की मिल्कियत हासिल है, लेकिन जो दूसरे निज़ाम बना रहे हैं वो हम इंसानों में से ही इंसान हैं और इंसान ख़ता का पुतला है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ रह जाती है। इसी तरीके से इस निज़ाम में भी कुछ ना कुछ कमी तो रह ही जाती है। अच्छा, अब बात करते हैं क्या हो अगर कोई मुआशी निज़ाम खालिस मुनाफे की बजाय इंसाफ को तरजीह देना शुरू कर दे, यानी कि जो दूसरे निज़ाम चल रहे हैं वो खालिस मुनाफे की तरफ या अपनी जो हुकूमत है उसको बिल्डअप या सोशलिज़म को बिल्डअप करने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा इस्लाम बताता है वो खालिसतन इंसाफ पर, अदल पर, एहसान पर, एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए इबादत के साथ साथ दुनिया के साथ साथ आखिरत के लिए भी काम करता है। ज़रा देखते हैं एक नज़र कि इस चैप्टर में भी जो चीज़ें बताई गई हैं और जो हम आज डिस्कस करने लगे हैं कि वो निज़ाम और जो दूसरे निज़ाम दुनिया में चल रहे हैं इनमें क्या फ़र्क है। इस चैप्टर में जो हम चीज़ों पर बात करने लगे हैं वो इक़्तिदार पर बात करेंगे, इक़्तिदार पर पर मबनी जितने भी बुनियादें हैं उन पर बात करते हैं। सूद, इस्लाम ने सूद पर बड़ी बात की है, सूद को रोका है, जबकि जो हमारे दूसरे निज़ाम हैं वो सूद पर ही ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं। सूद का मसला यानी कि रिबा, शराकत दारी पर मबनी मालियात, दौलत की मुनसिफाना तकसीम, मुआशी निज़ामों का आखिर में हम एक मवाजना भी कर लेंगे। सूद, शराकत दारी और दौलत का मुनसिफाना तकसीम यही मेन चीज़ें हैं इस वक्त हमारी सोसाइटी के अंदर के अगर सूद का मसला ना हो, शराकत दारी बेहतरीन हो और लोग शराकत दारी की तरफ ज़्यादा मुतवज्जा हों बजाय सूद के, तो यकीनन दौलत की एक मुनसिफाना तकसीम का अमल शुरू हो जाएगा और यही एक मुआशरे की बेहतरीन बुनियाद है। फिर जब हम इन सब चीज़ों पर बात करेंगे तो एक मुआशी निज़ामों का मवाजना भी करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इक़्तिदार पर मबनी बुनियाद क्या है, यानी कि अखलाकियात और फ़लसफ़ियाना मरकज़ दोनों पे बात करेंगे। सबसे पहले अल्लाह ताला ने इस मुल्क को, दुनिया को बनाया है और मिल्कियत का तमाम तर तसव्वुर अल्लाह ही का है। इस्लाम में तमाम वसाइल की हतमी मिल्कियत अल्लाह की है। इंसानों को उन वसाइल के निगरान यानी कि खलीफा मुकर्रर कर दिया गया है। इससे बात आगे नहीं जाती। अल्लाह ताला ने हमें तमाम तर नेमतें दे दी हैं और कहा है कि अब इंसान इन नेमतों का खलीफा है। हमारी अपनी जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो सोच है वो ये है। अच्छा, अब मुआशी अखलाकियात की सुतून भी अल्लाह ताला ने हमें बता दिए हैं। सबसे ज़्यादा अखलाकियात में अल्लाह ताला ने कहा अदलो इंसाफ होगा और एक दूसरे के साथ हुस्न सलूक या एहसान किया जाएगा।
اچھا، اب عدل و انصاف کو اتنا زور کیوں دیا جا رہا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت جو سب سے زیادہ ہمارے ملک کا ہی مسئلہ ہے وہ عدل و انصاف ہی ہے۔ ہر چیز پر اگر عدل و انصاف کے ساتھ کام کیا جائے، وہ کسی بھی طرح کا جابز کے سلسلے میں، کیونکہ اب ہماری آپ جیسے ساری جنریشن ہیں یہ سب بڑے ہو رہے ہیں، یہ سب پڑھائی کر کے اپنے آپ کو جو ہے وہ آ، آ، اس پہ لے کر آئیں گے، اپنا جو جابس کی طرف لے کر آئیں گے، اپنی جو پریکٹیکل لائف ہے اس کی طرف لے کر آئیں گے، تو یہاں پر عدل و انصاف بہت ضروری ہے، کیونکہ دیکھا جاتا ہے نارملی جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہو جاتی ہے، یعنی کہ کچھ لوگ عدل و انصاف سے کام نہیں کر رہے ہوتے، کرپشن کی وجہ سے کچھ کو سیٹس مل جاتی ہیں اور کچھ جو اہل بھی ہیں وہ جابز حاصل نہیں کر پاتے، اس لیے عدل و انصاف بہت انیشیل پوائنٹ سے ہی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور ایک دوسرے سے احسان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ نہ کہیں کہ میں نے تمہارا یہ کام کر دیا تو اب تم میرا یہ کام کرو گے، نہیں، ہمیں احسان حسن سلوک کا دامن کہیں پر بھی نہیں چھوڑنا۔ ہم نے اگر ایک شخص کی مدد کی ہے تو اسے اللہ کے لیے چھوڑ دیں، یعنی کہ ہم کسی سے کسی قسم کی کوئی ایکسپیکٹیشنز نہ رکھیں، اور یہ ایک معاشرے کی ڈیولپمنٹ بلکہ ایک انسان کی ڈیولپمنٹ کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اچھا، عدل و انصاف میں کہتے ہیں کہ اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ہر ایک کو اس کا جائز حق ملے گا، جس سے توازن پیدا ہو جائے گا۔ احسان یعنی حسن سلوک، انصاف سے بھی آگے بڑھ کر نیکی کرنا، یعنی کہ بغیر کسی دنیاوی صلے کی توقع کرنا، وہی ایکسپیکٹیشن ہمیں نہیں رکھنی، ایکسپیکٹیشنز کے سے ہٹ کر ہم نے صرف ایک دوسرے کی مدد کے لیے، اللہ کے لیے کام کرنا ہے۔ سود کا مسئلہ کیا ہے؟ اب اگر دیکھا جائے تو جو دوسرے نظام ہیں وہاں پر سود بہت زیادہ دینے لینے کا مسئلہ ہے، سود پر مبنی لین دین کی ممانعت کیوں کر رہے ہیں؟ ممانعت اس وجہ سے ہے کہ اگر سود پر کام ہوگا تو بہت ساری چیزیں بہت نقصان میں چلی جائیں گی۔ کسی نے اگر سرمایہ لینا ہوتا ہے تو وہ کسی ضرورت کے تحت، کسی مسئلے کے تحت، کسی بحران کے تحت لینا ہوتا ہے، اور جو کسی کو احسان کی بجائے صرف اس وجہ سے دے گا کہ جی میں آج 2 دوں گا اور کل 4 لوں گا، تو اس طرح سے جو شخص لے رہا ہے وہ بھی برڈنائزڈ ہے، اور جو شخص دے گا وہ بڑھتے سے بڑھتا چلا جائے گا، یعنی کہ معاشرے میں 2 اسٹینڈرڈز بن جائیں گے، لو کیٹیگری لوئسٹ ہوتی جائے گی اور جو ہائی کیٹیگری ہے وہ ہائی پہ ہائی ہوتی جائے گی۔ اس وجہ سے ہمیں یہ دونوں نظام کا موازنہ، اس دونوں نظام کو متوازن رکھنے کے لیے سود کے مسئلے کو روکنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سود پر آیات بھی نازل کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سود کے لیے بہت سخت ممانعت کی ہے، بہت سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، یعنی کہ صرف سود لینے والا نہیں، سود دینے اور لینے دونوں کے لیے ہی دین نے بڑی سختی دکھائی ہے۔ اب یہاں پر ہمارے چیپٹر میں سود کے لیے کافی زیادہ ڈیٹیل میں بات کی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ براہ راست یہ بنیادی سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ اسلام نے سود کو حرام کیوں قرار دیا ہے؟ ذرا بات کرتے ہیں سود اور ربا کے خلاف دلائل پر۔ یہ کیا کرتا ہے؟ یہ معاشرے کے اندر خود غرضی اور لالچ کو فروغ دیتا ہے، معاشرے کو قرض دہندگان اور مقروضین میں تقسیم کر دیتا ہے، سرمائے کی پیداواری منصوبوں سے روکتا ہے۔ سرمائے کی پیداواری کے منصوبے مطلب کہ لوگوں کو اس طرف نہیں لے کر جاتا، جس کے پاس پیسہ ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اگر بینک میں پیسہ رکھوا دیا تو مجھے پروفٹ آئے گا ہی آئے گا، لیکن اگر وہ سرمایہ داری کرتا ہے، اگر وہ کسی چیز میں انویسٹ کرتا ہے تو اس سے ایک طرف سے پریشانی بھی ہوتی ہے کہ شاید مجھے لاس ہو جائے، شاید مجھے فائدہ ہو جائے، فائدہ مجھے بہت زیادہ ہو جائے، اور اگر لاس مجھے فائدہ زیادہ ہوا تو بہت اچھی بات، لاس اگر زیادہ ہو گیا تو میرے پاس جو ہے وہ بھی چلا جائے گا، یہ تو میرے لیے بڑا نقصان ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے ایک شخص جو کہ چیلنجز کو نہیں فیس کر سکتا وہ کیا کہتا ہے؟ خاموشی سے بینک میں جا کے رکھواؤ اور سود کھانا شروع کر دو، لیکن اس سے کیا ہوگا؟ اس کا بینک میں پیسہ بھی پڑا ہے، پیسہ بھی سیف ہے، اور وہ جو اوپر سے کھا رہا ہے وہ اس کو ایک طرح سے بونس مل رہا ہے، اور یہ نظام ٹھیک نہیں ہے۔ جبکہ اگر وہی شخص وہ پیسہ سرمایہ لگاتا ہے، کچھ بھی نہ کرے، اگر وہ ایک چھوٹی سی دکان لگا لے اور اس دکان پہ وہ خود بیٹھنے کی بجائے یہ کہہ دے کہ میں نے اس دکان پہ 2 امپلائیز رکھنے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ اس نے 2 لوگوں کو جابز دے دی، ان 2 لوگوں کا بھی فائدہ ہو رہا ہے اور اس کو بھی پروفٹ آ رہا ہے، اور اس کی پروفٹ ایک طرح سے رننگ بھی ہے۔ دولت کا ارتکاز کا باعث بنتا ہے،
معاشی عدم استحکام کا سبب بن جاتا ہے، اور اسی طرح سے ایک غیر منصفانہ، یہ بہت زیادہ غیر منصفانہ ہو جاتا ہے، کیونکہ قرض دہندہ بغیر خطرہ اٹھائے منافع کمانے کو ترجیح دینا شروع کر دیتا ہے۔ اچھا، اب آگے بات کرتے ہیں کہ اگر شراکت داری پر مبنی مالیات کی بات کریں تو سود کی شرح متبادل کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ حل یہ ہے کہ قرض دہندہ اور مقروض کے تعلق کو مشترکہ خطرے اور منافع پر مبنی شراکت داری سے تبدیل کر دیا جائے۔ ان دونوں کو اگر تبدیل کر دیا جائے گا تو دو طرح کی شراکت داریاں ہمارے نظام میں آ جائیں گی۔ ایک شراکت تمام شراکت داری اور سرمایہ یا محنت فراہم کرتے ہیں، ایک شراکت دار جو ہے یا شرکت جب ہوگی جسے ہم مشارکہ بھی کہتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص سرمایہ لگاتا ہے، محنت فراہم کرتا ہے، نفع اور نقصان سب میں برابر کا تقسیم ہو جاتا ہے۔ جبکہ مضاربہ میں کیا ہوتا ہے، ایک فریق سرمایہ فراہم کرتا ہے جبکہ دوسرا اپنی محنت اور مہارت کے ساتھ اس محنت پر اس پر جو سرمایہ لگایا گیا ہے اس پر کام کرتا ہے۔ جیسے کہ میں نے ابھی ذکر کیا تھا، اگر ایک شخص اپنی دکان رکھ دے، دکان پہ وہ نہ جائے، وہ نہ دیکھے، اس نے سرمایہ لگا دیا، وہ اپنے ساتھ ایک اور لڑکے کو ملا لے اور کہے کہ تمہاری سیلز سکلز اچھی ہیں، اس دکان کو تم نے سنبھالنا ہے، اس دکان پر جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب میں نے تمہیں ایز امانت دی اور تمہیں انہیں سیل کرنا ہے، اور جو دن کے آخر میں ہمارا پروفٹ ہوگا اسے ہم 50-50 کر لیں گے، یا اس پروفٹ میں سے تم 25% رکھ لینا، میں 75% رکھ لوں گا، یہ ان پر ڈیپینڈ کرتا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر اس چیز پر کوئی نقصان ہوگا، مضاربہ میں یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر اس چیز پر کوئی نقصان ہوگا تو یہ جو ڈیلی ویج لینے والا بندہ ہے اس پر کسی بھی قسم کا کوئی قانون نافذ نہیں ہوگا، بلکہ جس شخص کی چیزیں ضائع ہوئی ہیں یا جس شخص کو نقصان ہوا ہے، سرمایہ دار وہی اس چیز کو بیئر کرے گا۔ جبکہ شراکت داری میں یہ ہوتا ہے کہ یہ پہلے سے ہی ڈیپینڈ ہو جاتا ہے کہ ہم نے کس نے کتنا پروفٹ لینا ہے، کس کو کتنا پروفٹ ملے گا، کس شخص کا کیا کام ہے۔ ہر شخص اس میں اپنا سرمایہ بھی لے کر آئے گا، محنت بھی لے کر آئے گا، مل کر کام کریں گے، اور ایٹ دی اینڈ مل کر اس کا فائدہ بھی ہوگا اور نفع یا نقصان دونوں چیزوں میں یہ دونوں آپس میں تقسیم کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، اب مضاربہ کے خطرے کا بہاؤ دیکھیے۔ مضاربہ میں جیسے میں نے ابھی آپ سے ڈسکس بھی کیا، سرمایہ کار آئے گا، وہ اپنے منصوبے کو لے کر رقم لگا دے گا۔ کاروباری شخص آئے گا، یعنی کہ جس نے مہارت دکھانی ہے، وہی جو سیلز مین ہے وہ آئے گا، وہ اپنی مہارت کا استعمال کرے گا اور اس منصوبے کو پروفیٹیبل بنائے گا۔ اب منافع کی صورت میں کیا ہوگا، پہلے سے ہی طے شدہ ہوگا کہ جو محنت کر رہا ہے اسے کتنا پروفٹ دیا جائے گا اور جس نے سرمایہ لگایا ہے اسے کتنا پروفٹ دیا جائے گا۔ اور ایٹ دی اینڈ نقصان کی صورت میں مالی نقصان مکمل طور پر صرف اور صرف سرمایہ دار کو ہی بیئر کرنا پڑے گا۔ آگے چلتے ہیں، دولت کی منصفانہ تقسیم۔ اب یہاں پر بات آتی ہے دولت کی منصفانہ تقسیم کی، یعنی کہ جو بینکوں کا نظام ہے جہاں پر ہم سود کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں یا سود دے رہے ہیں اور لوگوں کو اس چیز سے ہٹا رہے ہیں، اس میں ہماری ریاست کے معاشی کردار کیا ہوگا۔ معاشی مساوات کے لیے کچھ احکامات ہیں۔ دولت کی گردش پر زور دینا ہے، جو ہمارا اسلام ہے وہ کہتا ہے کہ دولت کی جو گردش ہے اس پر زور دیں۔ اس پر زور کیسے دیا جائے گا؟ زکوٰۃ نافذ کریں گے، عشر ٹائم سے ادا کریں گے، جتنا بنتا ہے اتنا دیں گے۔ جو رمضان آتے ہیں اس میں ہمیں زکوٰۃ، فطرہ اور اس طرح کے جو دوسرے لوگوں کی مدد کرنے والے عمل ہیں وہ کیا جائے گا۔ دولت کی جمع کرنے اور ذخیرہ اندوزی سے سختی سے منع کر دیا گیا ہے کہ دولت کو جمع نہیں کرنا بلکہ اس کو رننگ سچویشن میں رکھنا ہے، ایک سے بڑھ کر دوسرا کاروبار، دوسرے سے بڑھ کر تیسرا کاروبار لگانا ہے اور دولت کو ملٹی پلائی کر کے استعمال کرنا ہے۔ جمع نہیں کرنی کوئی بھی چیز، ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی، بلکہ چھوٹا پروفٹ رکھ کے چیزوں کو سیل کرو، سب کا بھلا کرو، اپنے پاس بھی پروفٹ رکھو۔ جو آج آپ 10 روپے کی سامان لے کر آتے ہیں اور وہ 12 روپے کا بیچ دیتے ہیں تو 2 روپے آپ کا پروفٹ بھی ہو گیا، ذخیرہ اندوزی بھی نہیں ہوئی اور جن لوگوں کو ضرورت تھی ان تک بھی وہ مال پہنچ گیا۔ فضول خرچی اور دکھاوے کی حوصلہ شکنی کرنی ہے، یعنی کہ اسلام نے
فضول خرچی پر تو سختی سے منع کر دیا ہے، اور دکھاوا یہ تو اسلام میں پسند ہی نہیں ہے۔ اچھا دکھاوا ہے کیا؟ کسی کے پاس چھوٹی گاڑی ہے، مجھے ضد ہے کہ میں نے اس سے تو بڑی گاڑی یا اس سے اچھا ماڈل ضرور لینا ہے، اب اس کے لیے میں سود لوں، میں قرضہ لوں، میں کچھ بھی کروں، لیکن میں نے دکھاوا کرنا۔ شادیاں آج کل کے ہمارے نظام میں جو شادیاں ہو رہی ہیں وہ اتنی بڑی ہے کہ ہم نے ٹک ٹاکرز کے ساتھ تو اپنی زندگی کو ویسے ہی جوائن کر لیا ہے، کنیکٹ کر لیا ہے کہ جی اس ٹک ٹاکر کی شادی اتنی ایکسپینسو ہوئی، اس نے یہ چیزیں دکھائیں، یہ چیزیں کی، تو ہم نے اس طرح سے کرنی ہے۔ اسی طریقے سے خواتین شادی میں ڈریسز، اس نے 20,000 کا ڈریس پہنا تھا تو میں نے 30,000 کا پہنا ہے، یہ سب کا سب دکھاوا ہے، اور ان سب کی حوصلہ شکنی اسلام کرتا ہے۔ وسائل کے حصول اور استعمال کا منصفانہ ذرائع کو یقینی بنانا ہے۔ دولت کی تقسیم نو کے لیے زکوٰۃ کا نافذ ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اب تھوڑا سا ذرا ہم نظاموں کا ایک اوور ویو کرتے ہیں کہ جو اسلام ہے وہ نظام کو کس طریقے سے لے کے چل رہا ہے، اور جو دوسرے دو نظام ہیں، یعنی کہ ایک سرمایہ داری کا نظام اور دوسرا شراکت وہ سوشلزم جو ہے وہ اسلام سے کیسے۔ اچھا دو چیزیں ہیں، میں نے دونوں کو ڈفرینٹ طریقے سے کیا ہے کہ اگر اسلام کا اس کے ساتھ بھی موازنہ کیا ہے اور سوشلزم کے ساتھ الگ موازنہ کیا ہے اور سرمایہ داری کے ساتھ الگ موازنہ کیا ہے۔ اچھا خصوصیات کیا ہیں؟ ملکیت ہے صرف اور صرف اللہ کی، اسلام کے نظام میں صرف اور صرف اللہ کی ملکیت ہے اس نظام کے اندر، جبکہ سرمایہ داری کے اندر نجی اور انفرادی ملکیت بھی ہوتی ہے۔ اسلام نے جو بنیاد رکھی ہے وہ ہے سود سے پاک شراکت داری پر مبنی تمام تر بزنس سود سے پاک ہونا چاہیے، جبکہ جو سرمایہ داری کا بنیادی نظام ہے یا بنیاد ہے وہ کہتا ہے کہ جی سود پر مبنی نظام کو ہمیں رائج کرنا پڑے گا۔ دولت، اسلام کہتا ہے کہ آپ نے ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی، دولت کو چھپا کے نہیں رکھنا، یا دولت کو اس طرح سے استعمال نہیں کرنا کہ لوگوں کو پریشانی ہو، احسان نہ ہو، عدل و انصاف نہ ہو۔ گردش کرتی رہے گی دولت تو بہتر رہے گا، اس لیے اسلام نے گردش کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ اور یہاں پر جو سرمایہ داری ہے اس میں کہتے ہیں کہ حصول ایک بنیادی محرک ہے، یعنی کہ ہم اگر دولت لگائیں گے تو ہمیں ملے گا کیا، ہمیں حاصل کیا ہوگا اس دولت سے، ہم نے صرف اور صرف اس پر فوکس کرنا ہے۔ اسلام اجارہ داری کی سخت ممانعت کرتا ہے کہ ایک ہی شخص کے پاس ایک چیز ہو اور وہ غیر قانونی طور پر یا وہ کسی پر احسان یا عدل و انصاف کیے بغیر زیادہ سے زیادہ پروفٹ رکھنے کی کوشش کرے، یہ منع ہے۔ جبکہ جو سرمایہ داری ہے وہاں پر اجارہ داری ہو سکتی ہے، بلکہ زیادہ کوشش کی جاتی ہے کہ میں ایسا یونیک پروڈکٹ لے کر آؤں جو کسی کے پاس نہ ہو اور اس کی اتنی نیڈ ہو کہ میں منہ مانگی رقم وصول کر سکوں۔ اسلام نے اس چیز کو سختی سے منع کر دیا۔ اب آ جائیے ذرا اسلامی نظام کا موازنہ ہم سوشلزم کے ساتھ کرتے ہیں۔ ان کا فلسفہ کیا ہے؟ ہمارا جو فلسفہ ہے اسلام کا وہ کہتا ہے کہ ہم نے صرف دنیا پر کام نہیں کرنا، ہم نے آخرت بھی سنوارنی ہے، یعنی آفٹر لائف بھی ہمارا اچھا ہونا چاہیے۔ اسی لیے ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، احسان کر رہے ہیں، عدل و انصاف کر رہے ہیں، جبکہ سوشلزم آفٹر لائف کو اتنا زیادہ مانتا ہی نہیں ہے۔ ان کا نظریہ جو ہوتا ہے وہ انتہا سے زیادہ مادی نقطۂ نظر کے اوپر کام کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آج ہے وہی ہے، آج ہمیں بس حاصل کرنا ہے، حاصل ہی ان کا مین پوائنٹ ہوتا ہے۔ پیداوار کیا ہے؟ پیداوار جو بھی چیز ہم بنائیں گے، جس پر ہم نے محنت کی ہے، ہمارا نئی پروڈکشن ہے، اسلام کہتا ہے کہ نجی ملکیت اسی کی ہوگی، اس کے پاس تمام تر اجازت ہوگی کہ وہ کس طریقے سے استعمال کرتا ہے، سیل کرتا ہے یا جو ہے وہ لوگوں میں تقسیم کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے اس کا مسئلہ ہوگا۔ لیکن سوشلزم کے اندر یہ ریاست کا مسئلہ ہوتا ہے، کون کتنا بنائے گا، کیسے بنائے گا، کس کو ڈسٹریبیوٹ کرے گا، یعنی کہاں پر سیل ہوگی، یہ سارا کا سارا ریاست بتائے گی۔ مساوات کیا ہے؟ مساوات ہے مواقع کی مساوات، یعنی کہ لوگوں کو بہترین مواقع فراہم کرنا، برابری کا موقع دینا، اور اس سے ہمیں مواقع زیادہ سے زیادہ بنے لوگوں کے لیے اور لوگوں کی فلاح ہو سکے۔ جبکہ یہاں پر سوشلزم میں نتائج کی مساوات ہوتی ہے کہ جب ہمیں اس کا پروفٹ آ جائے گا یا جب ہمارے پاس اس کے نتائج سامنے آ جائیں گے، ہم اس کے بعد بات کریں گے اس
اب ترغیب کیا ہے؟ انفرادی ترغیب کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، یعنی کہ ہر شخص کو انفرادی طور پر حق ہو کہ اس نے کیا کام کیسے کرنا ہے، اور یہاں پر سوشلزم کے اندر انفرادی ترغیب نہیں ہوتی، یعنی کہ ایک شخص اکیلے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، اس کے فیصلے میں جو ہماری ریاست ہے اس کا عمل دخل بہت زیادہ ہوتا ہے، قوانین کی پابندی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور وہی قوانین جو ایک کاروبار کے اندر دیے جاتے ہیں۔ حتمی مقصد کیا ہے ان سب سسٹم کا، ان سب چیزوں کا؟ وہ یہی ہے کہ ہمارا جو نظام ہو وہ انفرادی آزادی پر مبنی ہو، اجتماعی بہبود کو یقینی بناتا ہو، اور اس سے ایک مساوات کا اور بہت ہی پیارا نظام قائم ہو سکے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ بڑھتی ہوئی معاشی عدم مساوات کے دور میں اس نظام سے ہمیں کیا سیکھنے کو مل سکتا ہے، یا کیا ہی سیکھا جا سکتا ہے اس نظام سے؟ اگر دیکھا جائے تو سیکھنے کو بہت کچھ ہے اس نظام سے۔ یہ نظام ہمیں مکمل طور پر بہترین معاشرے کی بنیاد فراہم کر رہا ہے۔ اس نظام سے ہم عدل، انصاف، دنیا، آخرت، ایک دوسرے پر ڈپینڈنسی، احسان، حسن سلوک، اخلاقیات، ہر چیز پر کام کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔